11 सुमेरा हमीद एपिसोड 19। ये सब अपना है, ये सब अपना नहीं रहेगा, ये यही रह जाएगा। अगर ये सब यही रह जाएगा तो वो तो खाली हाथ रह जाएगी ना। तो क्या मैनचेस्टर उसे सब देखकर वापस भी ले लेगा? दूसरे सेमेस्टर ने उसे सहमा दिया था। दूसरा सेमेस्टर भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तीसरा और चौथा भी। बस फिर सब ख़त्म। चलो घर वापस, उसी माहौल में जिसमें वो नहस थी। वो रात को मैनचेस्टर में सोती, सुबह आँख खुलती तो लाहौर मॉडल टाउन अपने घर में होती। दादा के कमरे की खिड़कियों से रोशनी लकीर बनाती ऐन उसकी आंखों पर बरस रही होती। तिल मिलाकर वो आंख खोलती, सामने ही दादा और उसकी मुश्तरका तस्वीर दीवार पर जगमगा रही होती। वो चीख मार कर उठ जाती। मैं लाहौर कब आई? मैनचेस्टर कहाँ गया? दिल के धड़कने की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ जाती। शटल कॉक के नीम अंधेरे कमरे में वो गहरी गहरी सांसें ले रही होती। उठकर खिड़की तक जाती, बाहर मैनचेस्टर पर नज़र दौड़ाती। उसे फिर भी लगता ये ख्वाब ही है। हकीकत में तो वो मॉडल टाउन अपने घर के बेड पर सोई ये ख्वाब देख रही है। सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। दोस्तों, नावल की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूला करें। वो वीरा को फ़ोन करती, वीरा सुबह यूनिवर्सिटी जाना है? नहीं, सुबह तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाना है। सुबह तुम्हारी मौत का दिन है, वीरा चिल्ला कर कहती। वो कई बार इस बेचारी को ऐसे तंग कर चुकी थी। तुम्हें ये रातों को क्या दौरे पड़ते हैं अमरहा? वीरा सुबह पूछती। अब वो उसे अपने दौरों की कैफियत क्या समझाती कि उसकी आंख जब लाहौर में खुलती है तो उस पर क्या गुजरती है। वो साई के पास अगली सुबह आई। साई, मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारी शादी हो रही है। अच्छा, वो मुस्कुराने लगा। क्या मुझे अब ये नहीं पूछ लेना चाहिए कि किसके साथ? हाँ पूछ लो। लड़की का चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन उसने चोली पहन रखी थी, हाथों में गोल गोल मेहंदी लगा रखी थी। बसंत बहारी रंगों ने साई के वजूद का अहाता किया। सुना है ख्वाब उल्टे होते हैं, जैसे वो नजर आते हैं उससे। ये उलट नहीं होगा। मेरे दादा कहते हैं फजर के वक्त देखे गए ख्वाब सच्चे होते हैं। क्या वाकई? बसंत बहारी रंग फिर से उसके वजूद के गिर्द उड़ानी भरने लगे। मुझे हैरत है कि तुमने मेरे लिए ख्वाब देखा। मुझे हैरत नहीं है, हम बाकायदा दोस्त ना सही, हम में एक ताल्लुक तो है। तुमने कितनी बार सुना है मुझे? साई की आंखें नम हो गई। वो इससे ही टॉल था। पूरी यूनी उसके पास आती थी और वो उसके पास कोई नहीं होगा शायद। मैं जज्बाती हो रहा हूँ, मुझे तुम्हारा ख्वाब अच्छा लगा। क्या तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगे? क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हाँ ज़रूर आना, आलियान के साथ। ओह, उसने अपनी ज़ुबान पकड़ी। वो वाकई जज्बाती हो रहा था, उसकी ज़ुबान फिसल गई थी। मतलब आलियान भी उसके पास आया था? शायद आधी रात को आया हो, उसे जगाकर बोर्ड को उसके पास टिका कर, या उसे अपने साथ चहलकदमी पर आमादा करके। तब जब वो साथ थे या तब जब वो जुदा हुए? वो उसे किन दिनों की बातें सुनाता रहा होगा? तब की जब साजों ने बजना शुरू किया था, या तब की जब साज टूटकर गूंगे हो गए थे? बहार से पहले और बहार के बाद न जाने वो कितनी बार आ चुका होगा साई के पास। अमरहा से मिलने के बाद और अमरहा को छोड़ देने के बाद। साई के सामने कहके लगाते हुए, साई के सामने आंसू छुपाते हुए। एक बार अमरहा ने आलियान से पूछा था, तुम कभी साई के पास गए हो? हाँ, वो शरारत से मुस्कुराने लगा। मिस्ट्री हंसी। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? हंसबे आदत वो शक में मुब्तला हो गई। ऐसे कैसे? मिस्ट्री से। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं मिस्ट्री हंसी हंस रहा हूँ। एक बार मेरी बहन भी ऐसे ही हंस रही थी। मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे। दोबारा उसने मुझे नहीं चिढ़ाया था। मैं तुम्हें चिढ़ा तो नहीं रहा। अलबत्ता तुम मेरे बाल पकड़ सकती हो। वैसे बाल पकड़कर तुम क्या करती हो? मैंने उसका सर दीवार में दे मारा था। गैर इरादी तौर पर आलियान उससे एक कदम दूर हुआ, अपना सर बचाने के लिए। अमरहा ने फलक शगाफ के एक्का लगाया। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मजाक ही कर रही हो। वो रुककर उसे देखने लगा। मैंने ऐसा किया है। अमरहा को उसकी हैरत अच्छी लगी। तुम बहुत छोटी होगी ना तब? हैरत से उसकी आंखें अमरहा पर ठहर सी गईं। नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब। और उसका क्या बना? बाएं हाथ की पहली उंगली को उसने बाएं आंख के किनारे रखा। किसका? मेरी बहन का? अमरहा को उसकी हैरत अच्छी लगी। नहीं, उसके बेचारे सर का। ठीक ही रहा, बस अब वो ज़रा सी तेज़ आवाज़ में बात करे तो उसके सर में दर्द से टीसें उठती हैं। अमरहा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा। ओह, पर मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ टीसी उठती होगी। क्या अब भी तुम तैयार हो अपने बाल पकड़वाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने सर को उससे और दूर ले गया। फिर बताओ, तुमने साई से क्या कहा? मेरे बारे में ही कुछ कहा होगा। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि तुम्हारे बारे में ही कुछ कहा होगा? तुम्हारे हंसने के अंदाज से। क्या तुमने उसे ये बताया है कि मैं भैं भैं करके रोती हूँ और ऐसा करते किस कदर बुरी लगती हूँ?
یا تم نے اسے یہ بتایا کہ میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا تھا؟ آلیان لب دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرتا رہا، اور جب مذاقن صرف اسے ڈرانے کے لیے امرہا نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے تو وہ کہکا لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ میں اب اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ تم جیسی خونخوار جنگلی بلی سے بچ کر رہے، جاتے ہوئے وہ کہہ گیا۔ سائی دیکھ رہا تھا کہ امرہا چپ کی چپ ہی رہ گئی ہے۔ امرہا؟ سائی نے اسے متوجہ کیا۔ خاموشی سے سائی کو دیکھ کر امرہا اس کے پاس سے چلی آئی اور بزنس ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ کاش آج تو اسے عالیہ نظر آ جائے، اور کوریڈور میں دیوار کے ساتھ سر لگائے ایک سیدھی اور ایک ترچھی ٹانگ کھڑی کیے اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف ہو سی نظر آ گیا۔ امرہا کو خود کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے مانچسٹر میں اکیلی رہ گئی ہے، جبکہ اسے دیکھ کر اس نے جانا کہ اکیلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ ایسے خاموش کھڑا تھا جیسے اس کی زبان نے کبھی کلام کی زحمت ہی نہیں اٹھائی۔ نہ وہ یہ خواہش رکھتی ہے، کوئی اتنا خاموش ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ گمان گزرے؟ آلیان پر یہ گمان پختہ ہو رہا تھا۔ جن بہاروں کو ساتھ لیے وہ چلا پھرا کرتا تھا، ان سب بہاروں کو خفا کیے ان سے خفا ہوئے وہ بے نور سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہٹ روک لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ امرہا کو اس کی اس شبیہ نے دکھی کر دیا۔ کیا یہ آلیان تھا؟ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ویرا پیچھے سے آئی، اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی۔ کیا میں گم ہو چکی ہوں؟ کب؟ ویرا نے ابروچ کہا ہے۔ مجھے تمہارا فون چاہیے تھا، دادا سے بات کرنی ہے، میرے فون میں کچھ مسئلہ ہے۔ لاؤ اپنا فون دکھاؤ۔ وہ ویرا تھی۔ ویرا 0070۔ تم اپنا فون دے رہی ہو یا نہیں؟ امرہا نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ اپنا فون دو امرہا، میں ٹھیک کر دیتی ہوں پاگل۔ وہ خراب تھا، میں گھر چھوڑ آئی۔ امرہا کی قسمت خراب تھی کہ اسی وقت اس کے بیگ کی اوپری جیب میں رکھے فون پر کسی کا میسج آیا۔ کس پاگل نے اسے اس وقت میسج بھیجا تھا؟ یہ کوئی وقت تھا بھلا؟ ویرا نے دائیں آنکھ کی کمان اچکائی۔ یعنی فون تو گھر ہے نا امرہا، ہے نا؟ اوہ یہ تو میرے پاس ہی ہے۔ امرہا کی اداکاری عروج پر تھی۔ اور یہ بھی دیکھ لو کیا کیا تمہارے پاس ہی ہے جسے تم گمشدہ سمجھے بیٹھی ہو۔ یہ کافی کس کے لیے ہے؟ میرے اور آلیان کے لیے۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے لگا کہ گرم کافی ویرا نے اس پر انڈیل دی ہے۔ وہ ہے کون آلیان کے لیے کافی لے جانے والی؟ اور آلیان کیوں پیے گا اس کی کافی؟ جی نہیں پیتا وہ ایسے ویسوں کی کافی ٹویٹ۔ وہ تیزی سے جانے لگی اور جاتے جاتے اپنے ایشین فلیگ کے نام سے مشہور ہو چکے دوپٹے کو تیزی سے سنبھالنے کے آسکر ایوارڈ اداکاری کرتے ویرا کی کافی گرا بیٹھی۔ اوہ سوری، گریمی ایوارڈ ونر پرفارمنس۔ ویرا کی دائیں آنکھ کی کمان پھر سے اچکی۔ امرہا؟ ویرا نے اتنا ہی کہا تھا کہ امرہا جلدی سے واپس پلٹ آئی۔ آلیان اس سے ناراض ہے، ٹھیک ایسا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خیالات کا ہجوم اس کے دماغ میں ایک دوسرے سے دست و پا ہونے لگے۔ وہ آلیان کو دیکھنے کیوں گئی تھی؟ کیوں؟ یہ سوال اس کے اندر بازگشت بن گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ بس سب ختم ہو جائے گا۔ جس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی وہ عمارت اپنی طرف آنے کے سارے راستے گم کرنے لگی۔ امرہا بلا وجہ یونیورسٹی میں چکر لگانے لگی۔ اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ وہ پاگل بنی بلا وجہ یہاں سے وہاں گھوم رہی ہے۔ 100 جھوٹ سچ بول کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دے لی تھی، تو وہ تسلی قائم کیوں نہیں رہ رہی تھی؟ یہ کیا تم تتلی بنی چکرا رہی ہو؟ کسی نے کبھی اس کے پیچھے آ کر کہا تھا۔ میں یوں نہیں گھوم رہی ہوں، میں تمہیں روز ہی یوں نہیں گھومتے دیکھتا ہوں۔ کتنا گھومنا ہے تم نے؟ مجھے ایسا کرنا پسند ہے، لیکن ٹھہرو، تم روز میرا پیچھا کرتے ہو؟ ایک دم اس کے چہرے کے رنگ بدلے، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ایسی باتیں معلوم ہو ہی جاتی ہیں۔ تم میری جاسوسی کرتے ہو نا؟ اسے جاسوسی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بیگ میں سے اس نے 2 لالی پاپ نکالے، ایک خود کھانے لگا، ایک اس کے آگے کیا۔ کیا تم دائم کے لیے کام کر رہے ہو؟ اسے خوف رہتا ہے کہ یونیورسٹی میں ضرور کچھ الٹا سیدھا کر کے پاکستان کا نام لے ڈوبوں گی۔ اسے میری سمجھداری پہ شک کیوں ہے آخر؟ لالی پاپ منہ میں دبائے وہ جی جان لگا کر ہنسا۔ تم باتوں کو کتنے رخ دے ڈالتی ہو مرہا، تم ایسے باتیں کرنا کہاں سے سیکھتی ہو؟ نہ میں تمہاری جاسوسی کر رہا ہوں، نہ ہی دائم نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا۔ ویسے پاکستان میں تم کافی مقبول رہی ہوگی۔ امرہا سناٹے میں آ گئی۔ اسے کیسے معلوم ہوا یہ؟ اس بات سے تمہارا کیا مطلب آخر؟ اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ لالی پاپ منہ سے نکال کر وہ بلند بانگ کہہ کے لگانے لگا۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ میری بات کو پھر سے تم نے اپنی مرضی کا رنگ دے ڈالا ہے۔ تم اپنی باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دیتی ہو اور ایسے غصہ کرتی ہو، بھڑکتی ہو، چڑ جاتی ہو۔ کتنا زرخیز دماغ ہے تمہارا امرہا، میں نے آج تک اتنا زرخیز دماغ کسی کا نہیں دیکھا۔ امرہا نت نئی سوچوں کی عظیم کاشتکار۔ ہا ہا ہا۔ یہ پکڑو اپنا لالی پاپ، میں نہیں کھاتی ہے، بچی نہیں ہوں میں۔ وہ برا مان گئی اور آگے بڑھ گئی، اور وہ لالی پاپ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے لپکا
اور تب تک اس کے پیچھے ہی رہا جب تک اس نے وہ لالی پاپ کھا نہیں لیا۔ خود سے اور سوچوں سے تھک کر امرہا نے خود کو تھکا ڈالا، ایسی تھکن جو کسی اور دوا سے جانے والی نہ تھی۔ کھیل تماشا۔ کتاب اب تک سنائی اور دہرائی جا رہی تھی۔ ماسٹر بالی اور رجنی نے شٹل کاک میں دیر تک راج کیا۔ لیڈی مہر کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کتاب کو سن سن کر، اور امرہا کو یہ ایسے یاد ہو گئی تھی کہ وہ بہت آرام سے شروع سے آخر تک تقریر کی طرح اسے سنا سکتی تھی۔ 10ویں بار تو امرہا نے کتاب پکڑنے کی زحمت ہی کی تھی، ورنہ کتاب تو اسے ازبر ہو چکی تھی۔ پھر امرہا نے انہیں ایک محبت سو افسانے سنانے لگی۔ نہیں نہیں، اشفاق احمد کے لکھے نہیں، یونیورسٹی میں لکھے جانے والے چلتے پھرتے افسانے۔ سائی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن روپا گجرات سے ہے اور سنا ہے اس کے خاندان والے خاصے روایتی ہیں۔ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ روپا ایک صاف فارم میں سائی کو پسند کرنے لگی ہے تو مشکل سے ہی اسے ایک دن بھی یونی میں رہنے دیں۔ لیڈی مہر سر ہلاتی رہیں، انہیں سائی کی کہانی نے جذباتی کر دیا تھا۔ مجھے تو آلیان کی فکر ہونے لگی ہے تمہاری کہانیاں سن سن کر۔ امرہا نے لیڈی مہر کو دیکھ کر نظریں چرا لی۔ شارلٹ بھی آنے والی ہے، فون آیا تھا اس کا۔ آلیان بھی شاید کسی نمونے کو پسند کر چکا ہوگا۔ وہ خاموش سی ہو گئیں۔ آلیان کتنا بھی انکار کرے میں جلدی اس کی شادی کر دوں گی۔ وہ کہتا ہے کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا تو سوچوں گا، لیکن تب تک شاید میں دیکھ نہ سکوں۔ مجھے انکار تو نہیں کرے گا، لیکن میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اس سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت مجھے حیران کر دیتی ہے۔ میں نے 1 سال پہلے اسے منع کیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ گھر نہ آیا کرے۔ دیکھ لو، میری سالگرہ کے علاوہ کبھی مجھ سے پوچھے بغیر گھر نہیں آتا۔ وہ کچھ نہ کرے مجھ سے، میرے لیے کچھ خاص نہ کرے، مجھے خبر ہو جاتی ہے کہ میرے 10 بچوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے بچے احسان مند ہو کر عقیدت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں۔ پہلی بار جب میں نے اسے گود میں بٹھایا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو چوما تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جیسے مجھ میں سما جائے گا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتا میں اسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی۔ اس کی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ بے پایا محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے تیسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہو جائے گا۔ آلیان کے ماں باپ، خاندان؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے یہ ہمت کی تھی، اور لیڈی مہر نے کہا تھا وہ اپنے بچوں کے ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ تم آلیان کی دوست ہو امرہا، لیکن اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ ایک بار میں نے کوشش کی تھی، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس بارے میں کبھی بات نہ کروں، وہ تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا۔ اتنے سے ذکر پر ہی وہ کئی دن گمسم رہا تھا۔ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتی ہوں۔ ہر دکھ اور صدمے کے بھرنے کا اپنا ایک الگ وقت اور انداز ہوتا ہے۔ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک کیا تھا۔ جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے میں کسی کو اسے تکلیف نہیں دینے دوں گی، وہ کوئی بھی ہو۔ خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مر گئی۔ اب میں ہوں اس کا خاندان، اسی لیے مجھے ڈر رہتا ہے کہ وہ کسی ایشیائی لڑکی کو پسند نہ کر لے۔ ذات پات، خاندان، یہ سب ایشیائی لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ 1 سال پہلے یونیورسٹی میں آلیان کا ایک دوست بنا تھا، پاکستان سے تھا۔ اچھا دوست تھا اس کا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ آلیان کی ماں ایک عیسائی عورت تھی تو اس نے آہستہ آہستہ آلیان سے تعلق ہی ختم کر لیا۔ کہاں وہ آلیان کو اپنی زمینوں اور باغوں کی سیر کے لیے بلا رہا تھا۔ آلیان بہت آبدیدہ ہوا تھا اس لڑکے کے سلوک سے۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مشرک تھے، وہ پھر مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں سے بہت سوں کے گھر والے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کیا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اس لیے قابل نفرت رہے ہوں گے کہ ان کے خاندان کے لوگ ابھی بھی مشرک ہیں؟ جب آلیان چھوٹا تھا تو میں اسے بتایا کہ اس کے کاغذات میں 2 مذہب لکھے گئے ہیں، اسلام اور عیسائیت۔ اسے دونوں مذاہب کی تعلیم دی گئی۔ میں نے اسے درخواست کی کہ وہ بالغ ہونے تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسلام کے منافی ہو، اور اس نے میری درخواست مانی۔ میں نے عیسائی بچے بھی پالے ہیں مرحا، لیکن میں نے کبھی ان کی مذہبی تعلیم میں اپنی خود غرضی کو آڑے نہیں آنے دیا۔ میں چاہتی تو سب بچوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ سکتی تھی۔ وہ مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ فوراً میری بات مان لیتے۔ وہ مجھے خدا کے بعد کا درجہ دیتے تھے، لیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہو جاتی۔ شارلٹ مورگن کبھی غیر مناسب لباس نہیں پہنتی، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میری روایت میں سے انہوں نے کچھ کو اپنا لیا ہے۔ وہ مجھے وضو کرواتے رہے ہیں، میں قرآن پڑھا کرتی تھی تو میرے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اذان پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہیں یاد ہوتا ہے رمضان کب آئے گا، عید کب ہوگی، جو حدیث فرمان میں نے انہیں سنائے ہیں وہ انہیں یاد ہے۔ دیکھو ہمارا، ہم سچی محبت سے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب، لیکن خود غرضی، تنگ دلی، تعصب کو دل سے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دل کو صاف کرو، پاک کرو، تو ہی محبت مقدس ہو کر اٹھتی ہے، جس سے مقدس ہستیوں پر خدائی پیغامات نازل ہوتے ہیں۔
محبت بھی خدائی پیغام ہی تو ہے۔ محبت حساب کتاب سے بری ہوتی ہے۔ دل میں بال برابر بھی فرق ہو تو محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ اس کے ابدی قیام کے لیے وجود کو پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے۔ محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ امرہ نے کتنی ہی بار خود کو یہ فکرہ دہرانے دیا۔ چند دنوں بعد اس نے ایک سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی کو تیز آواز میں نشست کار میں بحث کرتے سنا۔ نشست کا دروازہ بند تھا، پھر بھی اس آدمی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ امرہ نے سادھنا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، سال ڈیڑھ سال پہلے بھی یہ یہاں آیا تھا، کافی بحث کر کے گیا تھا، پولیس بلوانی پڑی تھی۔ بعد میں یہ گھر کے اطراف میں گھومتا پھرتا بھی دیکھا گیا تھا۔ امرہ نے رات کو لیڈی مہر سے پوچھا تو انہوں نے سختی کا ایسا تاثر دیا کہ امرہ معذرت کر کے اٹھائی، یعنی دور رہو اس معاملے سے، اور امرہ دور ہو گئی۔ رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اس نے عالیان کو دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے دیکھ کر اسے بہت برا لگا۔ اس کی سائیکل کے پیچھے ویرا بیٹھی تھی۔ شٹل کاک کے باہر اسے اتار کر وہ چلا گیا اور ویرا ذرا سی لنگڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ امرہ نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا۔ اسے اس کے پیر کی قطعاً کوئی فکر نہیں تھی۔ سڑک پر گر گئی تھی، ہلکی سی چوٹ آ گئی ہے۔ تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ آج تو میں سائیکل پر گئی نہیں۔ تو تم واپس کیسے آئی ہو؟ ویرا نے بڑے آرام سے اسے دیکھا۔ امرہ تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا ہے کہ مجھے عالیان چھوڑ کر گیا ہے۔ امرہ کو خاموش ہو جانا پڑا۔ یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو اس نے عالیان سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑاؤ رات کے اس وقت، اور وہ بھی آ گیا۔ رات گہری سیاہ ہو گئی اور نیند نے اڑان بھر لی۔ ساری رات آسمان سے سیاہی برستی رہی، سب کچھ اس سیاہی کے لبادے میں ملفوف ہوتا چلا گیا۔ اس کے لیے اگلی کئی راتیں سونا دو بھر ہو گیا۔ اس نے پھر سے ہمت کی عالیان کے پاس جانے کی۔ 2 بار گئی، اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پلٹ آئی۔ وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھیں اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی تو وہ رو سی پڑتی، اور پھر ایک بار وہ اسے مخاطب کرنے کی جرأت کر بیٹھی۔ عالیان؟ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ دوست چلا گیا تو وہ اس کی طرف پلٹا۔ اتنی دیر لگی اسے پلٹنے میں۔ اس سے اگلی بات نہ ہو سکی اور گھبرا کر اس نے بیگ میں سے ایک عدد چاکلیٹ نکال کر اس کے آگے کی۔ یہ لو میری طرف سے ٹویٹ۔ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امرہ نے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ میں ٹویٹ نہیں لیتا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو مجھے دے دو، میں ابھی بھی لیتی ہوں۔ اس کی پوچھ سے وہ بولی، آواز کانپ رہی تھی اور وہ خود بھی۔ عالیان نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ صرف ایک لحظے کے لیے وہ پرانا عالیہ نظر آیا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا، جیسے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا، کتنا کچھ بدل رہا تھا۔ امرہ نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور جب وہ نظر آنا بند ہو گیا تو پلٹ گئی۔ جس وقت وہ پلٹی اس وقت عالیہ نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی، نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس آیا کرے۔ اسے خود کو اس سے دور ہی رکھنا تھا، وہ خود کو دور ہی لے گیا تھا۔ لیکن رات بھر جاگنے کے بعد وہ منہ اندھیرے ہال سے نکل گیا تھا۔ گھٹن کا یہ عالم تھا کہ اسے لگتا تھا زمین و آسمان آپس میں مل رہے ہیں، وہ ان دونوں کے درمیان دب کر مر جائے گا۔ پہلے وہ ہال کے باغ میں آیا، اس نے اپنا سانس بحال کرنا چاہا لیکن ایسا نہ کر سکا۔ اسے تیز تیز سڑک پر بھاگنا پڑا۔ ہر چیز اسے خوف زدہ کر رہی تھی، اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا، بھاگتا رہا، شہر کے اندر ہو کر بھی شہر سے دور نکل گیا۔ اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ کسی اس کے اندر تھا، اور اس کسی کو اپنے ساتھ لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ کسی ایک مارگریٹ تھی، ایک ولید البشر، ایک سیسیاں بھرتا ہوا، ایک دھٹکارتا ہوا، 2 لوگوں سے سجا میدان حشر، اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مارگریٹ کی معصومیت کا، شدت کا، عقیدت کا، محبت کا۔ آخری چیز کوڑیوں کے مقابل دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تھی اور بے وزن رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کے کسی عجوبے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے کسی عروج، کسی کامیابی، کسی زندگی کی چاہ نہ رہی تھی۔ اپنی ذات کی حکمرانی میں اس نے ایک غلام کی حیثیت اختیار کر لی۔ نئے جہانوں کی دریافت کے خواب پست ہوئے۔ یہ خیال ہی اسے دیوانگی لگا کہ اب وہ پہلے کی طرح ٹھیک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس پر ہر خیال گراں گزرا سوائے موت کے خیال سے۔ اس پر وارد ہونے والی چیزوں میں آگے بھی موت رہی، پیچھے بھی، اول بھی، آخر بھی، ضروری بھی اور اشد بھی۔ وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کے باوجود وہ اس کے لیے زندہ نہ رہ سکی، اور ولید البشر سے نفرت کے باوجود اس کے لیے مر گئی۔
اس میں قصور مارگریٹ کا نہیں تھا، اس میں قصور اس در فنا کا تھا جو محبت کی مٹھی میں بند ملتا ہے۔ ایک ہی رات میں یہ در فنا اس کے وجود کی سیپی میں آن براجمان ہوا اور وہ اس کیفیت میں آ گیا جس میں پل سے چھلانگ لگا دی جاتی ہے، کنپٹی پر پستول رکھ لی جاتی ہے اور ٹریگر دبانے میں تعامل نہیں کیا جاتا، یا سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر در و دیوار سے ٹکریں ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکے مارے جاتے ہیں۔ یہ نقطۂ فنا ہوتا ہے، بس مٹ جانے کی خواہش اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے پل پر سے چھلانگ لگائی، نہ ٹریگر دبا سکا، بس آب فنا پیے دیوانوں کی طرح شہر بدلتے، محلے گھومتے چلتے آلیان مارگریٹ کو ختم کرتا رہا۔ وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی گیا تھا، وہ وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی بار خود چل کر گیا تھا۔ ادارے میں قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن وہ سختی سے انکار کر دیتا تھا۔ اسے اس مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں تھی۔ کیا تھا اگر وہ اسے ایک کمرے کے گھر کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے پر قدرت رکھ لیتی؟ اب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، لیکن آنکھوں میں آنسو بہت تھے۔ مارگریٹ کی قبر کو ہتھیلی سے مسلتے اس کے اپنے اندر سے کچے گوشت کے دھیمی آنچ پر جلنے کی بساند آنے لگی۔ اس نے خود کو سونگھا، پاگلوں کی طرح سونگھا۔ وہ تو مارگریٹ بن رہا تھا۔ اسے خوف آیا، خوف سے وہ وہاں سے بھاگا۔ اسے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا، جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا، یعنی وہ مارگریٹ سے ملنے نہیں، اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا۔ وہ مانچسٹر سے دور ہو گیا، اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا۔ وہ بے سمت سفر کرتا رہا، وہ ایک ہی ٹرین میں ایک ہی نشست پر دن بھر رات بھر بیٹھا رہا۔ وہ کسی بھی ایک شہر کی ایک ہی سڑک پر کروڑوں بار چکراتا رہا، چابی کے گڈے کی طرح۔ چلتا تو چلتا ہی رہتا، رکنا فراموش کر دیتا، بیٹھتا تو صدیاں گزار دیتا۔ وہ فیصلے کی کیفیت میں تھا یا نتیجے کی؟ وہ آر تھا نہ پار، بس وہ گم ہو چکا اور خود کو ڈھونڈنے کی رتی برابر کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا، جیسے اس پر سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ سب سے انجان بھی تھا۔ دیکھو، میں کود جاؤں گی ولید، ہاں میں کود جاؤں گی، آ کر مجھے روک لو، لو میں کود رہی ہوں، آؤ ولید، آ جاؤ۔ آخری سفر سے پہلے آخری جملوں میں سے ایک یہ جملہ بھی تھا۔ وہ سہم کر مارگریٹ سے لپٹ جاتا، وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کود نہ جائے، اور وہ زندگی کے اس طرف کود ہی گئی، اور زندگی کے اس طرف اس کا بیٹا بیٹھا تھا، لندن برج پر۔ مارگریٹ کو لندن برج پسند تھا اور ان دونوں کی آخری تصویر وہیں لی گئی تھی۔ کود جانے کا خیال اس کے ذہن میں بھاگ دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ایک افریقی نژاد عورت کی مشقت زدہ اور تھکی ہوئی آواز آئی۔ وہ ایک 8 سالہ بچے کو اس کے پاس بٹھا کر خود چلی گئی۔ بچہ لاغر اور بیمار سا تھا۔ ماں کو دور جاتے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے قریب ہی رکھے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کسی قدر عقیدت سے 3 گھوڑوں کا گول مول گھومنے والا کھلونا نکالا۔ کھلونا کافی خستہ حال اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ بچے نے انگلی کو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں پھنسا کر اسے گول گھما دیا۔ تینوں گھوڑے آگے پیچھے بھاگنے لگے اور گھوڑوں کے ٹاپوں اور ہنہنانے کی آوازیں کھلونے میں سے نکلنے لگیں۔ بچہ ایسے مسکرانے لگا جیسے کسی ایک گھوڑے پر وہ خود سوار ہو۔ سب سے آگے والے پر گھوڑوں کے ساتھ اس کی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ بچے کے ننھے سے کہکہے آلیان کو متوجہ کیا، پھر اس کی جاندار مسکراہٹ نے۔ بچہ ساری دنیا سے بے نیاز گھوڑوں کو دوڑا رہا تھا۔ تم انہیں دوڑانا چاہتے ہو؟ بچے نے اجنبی کی نظر خود پر محسوس کر کے اسے اپنا خزانہ استعمال کر لینے کی اجازت دینی چاہی۔ یہ دیکھو، یہ ایسے چلتا ہے۔ اس نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو پکڑ کر گھمایا۔ اور سنو، ان کی آوازیں کتنی پیاری ہیں، میں نے کبھی اتنی پیاری آوازیں نہیں سنی، تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ کھلونا اس نے آلیان کے کان کے قریب کیا اور یہ سب کرتے ہوئے ایسے پرجوش سا تھا کہ ایک اجنبی اس کے کھلونے سے متاثر ہو چکا ہے۔ آلیان نے بچے کو ایسے دیکھا کہ وہ ان دنوں ہر چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب زندہ کیوں ہے؟ کیا انہیں زندگی سے دور نہیں بھاگنا؟ اسی پل اس کے اندر کسی قوت نے اسے اکسایا کہ وہ بچے سے مکالمہ کرے۔ یہ قوت اتنی شدت سے اس کے اندر جاگی کہ اتنے دنوں سے ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کی زحمت نہ کرتے آلیہ نے خود کو بولتے پایا۔ اس نے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا۔ یہ ٹوٹا ہوا ہے، اس نے قدرے صفاقی سے کہا۔ بچے کا بیمار چہرہ پھیکا سا پڑا اور اسے اپنی پیاری چیز کے لیے ایسے کلمات پر صدمہ پہنچا۔ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ دیکھو، اس گھوڑے کی دم نہیں ہے، اس والے کا سر نہیں ہے، اس گھوڑ سوار کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ اس بات سے بچے کو اور صدمہ ملا، لیکن اس نے ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اس بات کے خلاف بھی ڈٹ کر دکھا سکتا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑ سکتے ہیں۔ اس نے اس انداز میں ہنس کر کہا جیسے آلیان پاگل ہو۔ آلیان پاگل ہی تھا، وہ بچے کی بات پر سن ہو گیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں۔
یہ گونج اس کے کانوں کے پردوں سے کہیں اندر اتری اور اس نے جانا کہ وہ کس بات سے انجان رہا ہے۔ بچے نے جو فلسفہ اپنا رکھا تھا وہ فلسفیوں کی بس کی بات نہ تھی۔ اگر ان سب گھوڑوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، سر بھی، اور سب گھڑ سوار مر جائیں تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ پھر بھی دوڑیں گے، میں انہیں دوڑا لوں گا، اور گھڑ سواروں کو میں مرنے نہیں دوں گا۔ بچے نے انقلاب برپا کر دینے والے انقلابی کے سے انداز میں ہاتھ کی مٹھی کو ہوا میں لہرا کر کہا، یہ دیکھو۔ اس نے ایک گھڑ سوار پر انگلی رکھی۔ یہ ٹوٹ کر گر چکا تھا، تمہاری زبان میں یہ مر چکا تھا، میں نے اسے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ کر باندھ دیا۔ تم غور کرو گے تو بھی تمہیں وہ باریک مضبوط دھاگا دکھائی نہیں دے گا جس سے میں نے اس گھڑ سوار کو باندھا ہے۔ کرو غور، ڈھونڈو وہ دھاگا۔ عالیہ نے غور کیا، وہ دھاگے کو ڈھونڈ نہ سکا۔ بچہ اس معاملے میں اپنے فن کی بلندیوں پر رہا تھا۔ میں نے کہا نا، میں گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا، میں انہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہمیشہ موجود رہیں گے۔ بچے نے آخری مار کا بھی سر کر لینے والے سپہ سالار کی آواز کی کھنک کی طرح کھنک کر کہا، میں نے کہا نا، میں گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا، میں انہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ فقرہ عالیان کے اندر آسمان پر نکلنے والی دھنک کی طرح پھیل گیا۔ اور اس کی چابی؟ یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے اندر چھپ کر بیٹھے پرانے عالیہ نے دعا کی، کاش بچہ اسے لاجواب کر دے۔ بچے نے فاتح کسی سربسجود ہوتی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں پر سجا لیا۔ اس کی چابی ہے میرے پاس، جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ دیکھو۔ اس نے وہ انگلی جو دو گھوڑوں کی ٹانگوں میں اڑس کر انہیں دوڑاتا رہا تھا اٹھائی۔ یہ ہے اس کی چابی، میں ہوں اس کھلونے کی چابی، کہہ کر اس نے گھوڑے کو اس عظیم چابی کے ذریعے پھر سے دوڑایا، اور مایوسی کے میدان میں امید کے گھڑ سوار دوڑنے لگے۔ اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ سیپی نے منہ کھولا اور دورے فنا کو اگل دیا، کیونکہ انسان پر یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اندر وہ اسے جگہ دے۔ اس آب فنا کا چشمہ اس پر حرام کیا گیا ہے۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے ٹوٹے ہوئے کھلونے کو کیسے چلایا جائے گا۔ میں ہوں اس کی چابی۔ گھڑ سوار مقابلے کے جوش سے للکار اٹھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں نے دلدلی جنگلوں کو بھی پچاڑ ڈالا، ان پر انسان سوار تھے۔ وہ انسان جو دکھ اور شکست کھو دی، یہ سمندروں کو بھی پاٹ جاتی ہیں۔ گھوڑے کو گرنے نہ دو، گھڑ سوار کو مرنے نہ دو۔ اقوال یاد کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی مارگریٹ کو کاش کوئی یہ فلسفہ سکھا دیتا، اور اب وہ زندہ ہوتی اور اس کا بیٹا پل کے دہانے نہ بیٹھا ہوتا۔ جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔ فرشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ماما؟ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے۔ اس تاج کو سجا کر انسان روئے گا تو رنجیدہ ہی کرے گا نا۔ انہوں نے انسان کی تخلیق دیکھی ہے، اور وہ یہ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ انسان کو وہ علم و حکمت عطا کی گئی جو انہیں نہیں دی گئی۔ اگر انسان وہ منظر دیکھ لے جب کائنات کا رب اس کی تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے اور نطفے میں جان ڈالتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے اور لوح پر اس کا نام لکھا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بندے کے لیے ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، تو انسان صرف اور صرف اپنے مقصد حیات کے لیے جد و جہد کرے، وہ دکھ پر صبر کرے، نعمت پر شکر کرے، وہ زندگی کو بامقصد بنانے کو بندگی جانے۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ تخلیق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر و شکر کرنا چاہیے۔ ماما مہر نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا۔ اسے یہ یاد تھا، اسے وہ بھول گیا تھا تو ہی اس حالت میں یہاں بیٹھا تھا۔ زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے اس جذبے سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا فیصلہ خدا نے کیا ہے۔ وہ اپنا خدا خود نہیں بن سکتا اور خود کو برباد نہیں کر سکتا۔ بچے کی پیشانی چوم کر عالیہ نے وہاں سے اٹھایا۔ اسے مارگریٹ نہیں بننا تھا۔ اس کے پیچھے بچہ گھوڑے دوڑا رہا تھا، ساز بجا رہا تھا، کیونکہ اس کھلونے کی چابی وہ خود تھا، اور وہ گھڑ سوار اس وقت نہیں مریں گے جب تک وہ چابی سلامت تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی میدان ہے، ابد کا میدان، اور ابد کی زندگی کے لیے گھوڑے گرنے نہ دیں، گھڑ سوار کو مرنے نہ دیں۔ یہ فرض ہے، ورنہ انسان اشرف ہونے کا شرف کھو دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ مانچسٹر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جاں پر ہاتھ رکھ آ گیا۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ کورل نے اس کی آ کر گردن دبوچ لی تو اس نے کہا، دوبارہ ایسے غائب نہ ہونا۔ کورل نے اس کا ایک کان کھینچا خوشی کے احساس سے، اور اب آج رات کورل اسے زبردستی سڑک پر کھینچ لایا ہے۔ دونوں مٹر گشت کرنے لگے۔ آتے ہوئے کورل ایک ہال میٹ کا پیزا اٹھا لایا تھا جو وہ اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ تمہارا کب تک ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے؟ پیزا کو سونگ سونگ کر کھاتے اس نے بھرے ہوئے منہ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ تم اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ جب تم چھوٹے تھے تب تم ایسے رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں پورا ٹھیک نہیں ہوں۔ چلو پھر یہ بتاؤ پورے ٹھیک کب تک ہو جاؤ گے؟ زندگی ایک عجیب مضمون ہے نا کورل۔ اپنے نہ ٹھیک ہونے کی بات پر اس نے زندگی سے شروع کی۔ بالکل نہیں، زندگی ایک خالی مضمون ہے۔ یہ مضمون پڑھا جانے والا نہیں، لکھا جانے والا ہے۔ اسے ہم لکھتے ہیں۔
یہ زندہ دل ہوگا، رنگین یا کامیاب، یہ ہم طے کرتے ہیں۔ یہ مشکل ہوگا، بیکار یا فضول، یہ بھی۔ اس کا عنوان ہم ہیں۔ میں کورل، تم آلیان۔ مجھے دیکھو، کیا تم نے کبھی مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے خود کو خود کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس دن تم سے شرارت کی تھی تمہاری رونی شکل دیکھ کے کی تھی، ورنہ تم جیسے تھے ویسے بچے مجھے پسند نہیں تھے۔ تم میرے مزاج کے نہیں تھے۔ جانتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیوں بن رہا ہوں، پر سنو، ایک دن چرچ میں سروس کے بعد فادر نے مجھے روک لیا۔ میں خاموش اور اداس رہا کرتا تھا۔ کافی چھوٹا تھا میں اس وقت۔ وہ کئی بار مجھے سمجھا چکے تھے کہ زندگی کو ایسے اداس ہو کر نہ گزارو۔ اس دن انہوں نے میرے سامنے ایک گلاس توڑا۔ گلاس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان ٹکڑوں پر ننگے پاؤں چلنا چاہو گے؟ میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، دکھ ٹوٹا ہوا گلاس ہے، کرچیاں اور ٹکڑے، ان پر چل کر خود کو زخمی نہیں کر سکتے۔ بس جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ گلاس ٹوٹ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹوٹے گلاس کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو۔ اس کی کرچیوں پر خود کو گھسیٹتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کم عقلی اور بیوقوفی ہے، جبکہ انسان سے عرفات توقعات وابستہ کی جاتی ہیں۔ کورل سارا پیزا کھا چکا تھا اور خالی ڈبہ ڈسٹ بین ڈھونڈ کر اس میں ڈال چکا تھا۔ یہ سب باتیں کر کے میں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار اور بہادر ہوں۔ آلیان نے اس خاموش اور بہادر انسان کو دیکھا جو کسی کا پیزا چرا کر کھا رہا تھا۔ اگر تم اس کی وجہ سے اپسیٹ ہو تو میں اسے یونی سے نکلوا سکتا ہوں، کورل نے سنجیدگی سے کہا، اور تمہیں اس کی ٹویٹ لے لینی چاہیے تھی، لے کر مجھے دے دیتے۔ ایسے معاملات میں غصہ نہیں کرتے۔ کسے نکلوانے کا کہہ رہے ہو؟ امرہا کو۔ کون امرہا؟ کورل خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے۔ کون امرہا؟ دلچسپ۔ تم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو کورل؟ ٹھیک ہے، بات یہی ختم، بلکہ سب ختم۔ پھر تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو رہے؟ ایسا لگتا ہے تمہاری کھال میں کوئی اور چل رہا ہے۔ کورل نے اس کی ناک کی چٹکی لی۔ آلیان کی کھال میں آلیان ہی ہے۔ آلیان نے اس کے دونوں کانوں کو ایک ساتھ مروڑا۔ خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ایک دوڑ ہو جائے؟ آلیان نے پیشکش کی۔ کورل نے جاندار کہکا لگایا۔ بات بدل رہے ہو؟ 4، 3، 2، آلیان نے انگلیاں اٹھائیں۔ 1، کورل چلایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ آلیان بھی۔ اب بس یہی حل تھا، بھاگتے پھرنا، آنکھیں میچ لینا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، راستہ بدل لینا، غیر حاضر ہو جانا، غیر ہی بنے رہنا۔ مشکل تھا، مشکل سے ہی ہونا تھا۔ ابھی ان کی دوڑ ہال سے ذرا دور ختم ہی ہوئی تھی اور کورل جیت گیا تھا کہ ایک پاؤں میں اپنا اور ایک پاؤں میں کسی دوسرے کا جوتا پہنے شاویز کورل کے سامنے آیا۔ اتفاق سے اس کے دائیں ہاتھ میں باکسنگ گلو بھی تھا۔ میرا پیزا تم نے کھایا ہے؟ وہ باکسنگ رنگ میں آیا۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ کورل پر سارے جہان کی معصومیت جچتی تھی۔ تمہارے چمکیلے ریکارڈ نے۔ اب شرافت سے میرا پیزا واپس کر دو۔ کورل نے پورا جبڑا کھول دیا۔ دیکھو کیا اس میں تمہارا پیزا ہو کر گزرا ہے؟ شاویز نے منہ پھیر لیا اور ناک پکڑ لی۔ یہ باکسنگ گلوز تم دیکھ رہے ہو نا، اور تم جانتے ہو عامر خان میرا پسندیدہ باکسر ہے۔ تم مجھے اکسا رہے ہو کہ میں اسے اسی سڑک پر خراج تحسین پیش کروں، اس نے باکسر کی طرح اچھل اچھل کر کہا۔ بڑی تم آلیان سے پوچھ لو، میں نے تو 2 ہفتوں سے پیزے کی شکل نہیں دیکھی، جبکہ ان 2 ہفتوں میں پورے 10 پیزا ہال سے غائب ہوئے ہیں، شاویز نے دائیں ہاتھ کو لہرا کر کہا۔ کورل نے اس غصے سے اپنی ناک بچائی۔ اس نے ہی پیزا کھایا ہے، آلیان نے کہا۔ کورل کو ذرا حیرت نہیں ہوئی، اسے آلیان سے یہی توقع تھی۔ شاویز نے ہاتھ لہرایا، مکہ مارنے کے لیے نہیں بلکہ مکے کی متوقع آمد کی خبر دینے کے لیے۔ جو ٹیسنی کے جوتے تم نے ماں کو رینٹ پر دیے تھے، میں احتیاطاً انہیں اس کی وارڈروب سے نکال کر اپنی وارڈروب میں لاک کر آیا ہوں۔ آلیان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اب کورل تم کیا کرو گے؟ کورل خاموش سا شاویز کو دیکھنے لگا۔ اس کے جوتے پیزے سے مہنگے تھے۔ اب تم پیزا لے آنا اور جوتے لے جانا۔ جب تک پیزا نہیں آئے گا، فی گھنٹہ جوتوں پر ہرجانہ بڑھتا جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد آنے کی صورت میں 2 جوتے استعمال کر کے تمہیں دوں گا، اور میں یہ بتا دوں انہیں پہن کر میں فٹ بال کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں، شاویز نے خلائی مکہ لہرا کر کہا۔ کورل نے شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلے ہفتے تم نے جیری کو اپنا ہینڈی گیم استعمال کے لیے دیا تھا۔ جیری اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے اسٹڈی ٹیبل پر ہی رکھ دیتا ہے، کورل نے کہا اور ہال کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب تک شاویز کو بات سمجھ آئی، تھوڑی دیر ہو چکی تھی۔ پھر بھی وہ کورل کے پیچھے تیزی سے بھاگا، لیکن کورل ہال کا داخلی دروازہ پار کر چکا تھا۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میں ہینڈی گیم کو نہلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کورل نے بھاگتے ہوئے چلا کر کہا۔ آلیہ نے بھی دونوں کے پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا کیونکہ اس کا ارادہ شاویز کی مدد کرنے کا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔